الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر ساری چھوڑ کر اب فکر ساری ذکر مولا کر کے دے کون کس کا ہے بنا کون کس کا ہے سب کو اپنا کر کے دیکھا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 16
सितंबर 2021 रांदेर शहर कसाई वार मस्जिद में दीन की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमावे, अपनी रज़ा नसीब फरमावे। इसमें कोई शक नहीं, मालिक बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। उसकी तौफीक न होती तो यहाँ कहाँ आते। एक अल्लाह वाले किसी ने पूछा, हजरत कोई करामत? क्या पूछा है? हजरत कोई? तो जवाब कितना प्यारा है। फरमाने लगे, क्या ये अब्दुल्लाह की कोई कम करामत है कि इतने सारे गुनाहों का बोझ लेकर ज़मीन पे चल रहा है और ज़मीन फट कर उसे लुकमा नहीं बना लेती है? नहीं समझे? ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। हम में से हर कोई अंदर जाके, कहाँ पर बोलो, तो अंदर से खबर आएगी क्या हो रहा है। क्या मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते कि अबू बकर शिबली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और रोज़ रोज़ माएँ अबू बकर शिबली पैदा नहीं करती, रोज़ पैदा नहीं करती। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो खाल खाल माएँ ऐसे नेक लोग पैदा करती हैं। अजीब अल्लाह ने रंग दिया था, अजीब रंग था, अजीब रंग था। बल्कि एक और नाम मुझे याद आया, अता इब्न रबाह। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के असातिज़ा में है, अता इब्न रबाह। और इल्हामी कलाम करते थे। कैसा कलाम करते थे? एक बार बैठ गए, अब देखो मैं तो आया तो किताब देख के आया, और मैं जहन में खाका लेके आता हूँ कि क्या बोलना, कहाँ जाना, कहाँ रुकना है। ये वो हजरात थे कि एक बार बैठ गए तो राब्ता कहाँ से हो जाता था। दुआ करो अल्लाह हमें भी ये नेमत नसीब फरमाए। आप फरमाते, एक दिन अल्लाह ने इल्हाम किया, ए अता, ए अता, मेरे बंदों से कहे कि तुम्हें क्या हो गया? जब तुम्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ पहुंचती है तो तुम मेरे बंदों में बैठकर मेरा शिकवा करते हो, और मैं तुम्हारा वो रब हूं कि तुम्हारे दफ्तर गुनाहों से भरे हुए आसमानों में चल रहे हैं, लेकिन मैं कभी फरिश्तों के सामने तुम्हारा शिकवा नहीं करता हूं। एक दिन फरमाने लगे, अल्लाह ने इल्हाम किया अता इब्न रबा कि ए अता, इनसे कह तो सही, यानी लोगों से। जब बैठते थे तो शुरू हो जाता था, ए अता, लोगों से कह तो सही कि जब ये गुनाह का इरादा करते हैं तो खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, बत्ती बंद, सारे रास्ते बंद कर लेते हैं जहाँ से उन्हें मखलूक के देखने का डर है। किसके देखने का? और वो दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं जहाँ से मैं रब्बुल आलमीन देख रहा हूँ। ए अता, ए अता, इनको पूछ तो सही कि इन देखने वालों में क्या सबसे कमतर मैं ही था कि मेरा दरवाज़ा खुला छोड़ दिया?
دیکھنے والے تجھے کہتے ہیں اللہ اللہ. یہ وہ لوگ تھے. دیکھنے والے تجھے کہتے ہیں اللہ اللہ کہ خدا یاد آ جاتا ہے تیری صورت دیکھ کر. یہ وہ لوگ تھے. ابو بکر شیبلی جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں رہتے تھے اور وہاں اصلاح پائی. حال یہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بولتا اللہ، کیا بولتا؟ اللہ. کیا بولتا؟ بولو محبت سے، اللہ. جب میں ہاتھ ڈالتے تو ہاتھ جیسے نکلتا ہاتھ میں شیری نہیں ہوتی، کیا ہوتی تھی؟ اور اس کے منہ میں ڈال دیتے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، کہ یہ حضرت کی کرامت تھی. کیا تھی حضرت کی؟ کسی نے کہا حضرت کوئی بھی اللہ بولے آپ منہ میٹھا کر دیتے ہیں. فرماتے کوئی میرے رب کا نام لے اور میں منہ میٹھا نہ کراؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو گلی سے ککڑی بیچنے والا جا رہا تھا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں ککڑی بیچنے والا. تو اس نے عربی میں ندا دی. کیا ندا دی؟ الخیارۃ العشرۃ بدانکن، الخیارۃ العشرۃ بدانکن، یعنی 10 ککڑی ایک دانک میں، یعنی 1 روپیے میں. 10 ککڑی 1 روپیے میں. اچھا، یہ تو اس کا ترجمہ ہے. تو وہ بیچ رہا تھا، لیکن اس کا بہت دور کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ 10 نیک لوگ 1 روپیے میں. 10 اللہ والے تو کس کو تلاش کرتے؟ وہ ایک اللہ والے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ آپ نے بلایا حضرت آؤ دکان پہ گھر پہ، اور آپ نے برفی کھلائی. تو برفی سے اتنا ٹکڑا توڑتے، چھوٹا، وہ پوری نہیں کھا لیتے تھے، بس تھوڑا منہ میں کھایا. ماشاءاللہ بڑی پیاری برفی ہے، کہاں سے لائے؟ کہا حضرت دکان سے. کہا دکان والا؟ کہا حضرت اس نے خود بنائی، مینوفیکچر خود ہے. کہا اچھا، اتنا مٹھاس کہاں سے آیا؟ کہا حضرت شکر. کہا شکر کہاں بنتی؟ کہا حضرت گنے کو پگھالتے، اس سے جو رس، اس سے یہ شکر بنتی. کہا اچھا، پھر گنا کہاں بنتا ہے؟ کہا حضرت کھیت میں. کہا اچھا، گنے میں مٹھاس کس نے ڈالی؟ تو اب تو کیا بولنا ہے؟ اور ہم تو پلیٹوں کی پلیٹیں بھر کے کھا جاتے، ہمیں اللہ نظر ہی نہیں آتا. ہم کتنا کھاتے ہیں. کبھی آتا الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من جس نے یہ دعا پڑھ لی، مشائخ لکھتے ہیں کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا. کتنی بڑی بشارت ہے. آپ نے جیسے ہی وہ ندا سنی الخیارۃ العشرۃ بدانکن، تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ 10 نیک لوگ 1 روپیے میں. تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا آس پاس لوگ جمع ہو گئے. کہا حضرت کیا بات ہے؟ رو رہے ہیں، اور روتے روتے کیا کہہ رہے ہیں کہ 10 نیک لوگ 1 روپیے میں بک رہے ہیں، تو مجھ جیسے گنہگاروں کی کیا قیمت آئے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حالانکہ نیک لوگ تھے. کیسے لوگ تھے؟ یہ بھلے لوگ تھے. اب میں آپ دیکھے، ہماری صبح بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، ہماری شام بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اور اس کے باوجود پیدا کرنے والا کتنا مہربان ہے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے قُلْ يَا عِبَادِي لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إنه هو الغفور الرحيم۔ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے محبوب، اے امام الانبیاء، اے امام الملائکہ، اے فخر کائنات، اے تاجدار مدینہ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ اتنا مہربان ہے، سارے ہی معاف کر دیتا ہے، سارے ہی۔ اچھا معاف بھی کیسے کرتا؟ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہے نا ڈنڈا، یہ دیکھ رہے نا، یہ اللہ کرے اللہ نہ کرے یہاں سے ٹوٹ گیا، تو اب اس کو جوڑنا ہے تو کیا کریں گے؟ ویلڈنگ کریں گے نا جی۔ اب یہ ویلڈنگ کرنے کے بعد بہت اس کو گھس دیا، پالش کر دیا، تو دور سے تو شاید نظر نہ آئے، لیکن کوئی یوں دیکھے تو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اور ہمارا اللہ کہتا میرے بندے زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر اور پھر تو مجھ سے یوں کہہ کہ اے اللہ معاف کر، تو میں ایسے معاف کرتا ہوں کہ کرامن کاتبین کے ذہنوں سے بھی بلا دیتا ہوں۔ کیسا مہربان اللہ ہے، کیسا مہربان اللہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں؟ امت کی ماں حضرت ام سلمہ، آپ کی چھاتی سے دودھ پینے کا اللہ نے شرف دیا، اس لیے کہ ان کی والدہ ام سلمہ کی خادمہ تھی، اور کئی بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا۔ بعض علماء نے لکھا 120 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے حسن بصری کو ملاقات حاصل ہے، 120 سے۔ ایک دن حضرت علی جب بصرہ کے والی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بصرہ کا چکر لگانے نکلے، تو جتنے واعظین واعظ فرما رہے تھے سب کے ممبر ٹروا دیے، کہ کوئی واعظ نہیں کرے گا۔ جس مسجد میں حسن بصری رحمۃ اللہ کا واعظ جاری تھا وہاں پہنچے، وہ نوجوان تھے ابھی، چرٹی جوانی۔ جا کر آپ نے پوچھا حسن دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ دین کی اساس اور بنیاد؟ تو آپ نے بڑی محبت سے جواب دیا حضرت دین کی اساس اور بنیاد تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے کس سے ڈر؟ حضرت علی کی ایک اور بات بڑی دل پر دستک دینے والی، کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص پاک نہیں ہے، وہ شخص پاک نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے۔ دھیان سے سننا، بہت بڑی بات ہے۔ وہ شخص پاک نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی آپ نے ویسے تو نہیں فرمایا نا اتق اللہ حیث ما کنت، مسجد میں تو ڈرنا ہی ہے، لیکن جب تنہا ہے، اکیلا ہے، اور جب تو یہ سوچ رہا کہ اب کوئی نہیں دیکھنے والا، وہاں کیا کرنا ہے؟ تو یہ علامت ہے کہ پاک انسان ہے۔ کیسا انسان ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں پاکیزگی عطا کرے۔ اچھا
ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ التقوی ہاں ہونا. کیا فرمایا؟ التقوی. تو ہاتھ کہاں رکھا؟ یہاں نہیں، یہاں. اس میں کہاں رکھا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ نے بڑی محبت سے کہا حضرت تقوی دین کی اساس تقوی ہے. تقوی ہے سب کچھ ہے، تقوی نہیں کچھ. تو دوسرا فوراً سوال پوچھا حسن کون سی چیز ہے جو تقوی کو زائل کر دے، ختم کر دے؟ آپ نے فرمایا الطمع، لالچ. کیا؟ لالچ تقوی کو کیا کر دیتی؟ ختم کر دیتی، ختم کر. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کئی ان کی بہت سی باتیں ہیں، چونکہ بہت اونچا مقام پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور آپ نے خلافت دی ہے، اور وہاں سے چشتیہ سلسلہ چلا ہے. یہ جو ہمارے یہاں چشتیہ سلسلے کے مشائخ آتے ہیں اس کے بالکل اوپر حسن بصری ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست تھا. ایک اور بات کہوں، دیر تو نہیں ہوگی نا؟ اسے میں اس لیے ہمت کرتا ہوں کہ یونس بھائی نے مجھے کھانے کے بعد خاص کہا کہ کسائیوار والوں نے درخواست کی ہے کہ بیان لمبا کرے. حالانکہ میری عادت نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے میں مع دعا ختم. لیکن ایک اور بات، اسی زمانے میں رابعہ تھی. کون تھی؟ ہفتے میں 1 بار بیان کرتے تھے حسن بصری، روزانہ نہیں، ہفتے میں 1 بار. لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ لوگ تو آ گئے، آپ بیان شروع نہیں کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت کس کا انتظار ہے؟ کہا رابعہ کا. کس کا انتظار ہے؟ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، عصا لے کے آتی تھی ٹیک لگا کے. تو کسی نے کہا حضرت ہم تو سارے آ جاتے ہیں، عورت کا انتظار. تو کیا فرماتے تھے وہ لوگوں، ہاتھیوں کے برتن کی غذا چونٹیوں کے برتن میں کیسے ڈالوں؟ وہ ہاتھی کا برتن لے کے آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب سننے والے باکمال ہوتے ہیں، یعنی دل جلے ہوتے ہیں. اب یہ بھی میں حسن بصری سے ہی سنا دوں. کسی نے کہا حضرت آپ کو لوگ زیادہ آتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے کہ تھوڑے ہوتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑے زیادہ کا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑے ہے کہ زیادہ ہے. کفر کا تھوڑے ہو دل جلے ہو، تھوڑے ہو یعنی دل پر چوٹ لگی ہوئی، ایسے لوگ ہو جو دل سے سننے والے، اثر لینے والے، اس کرنے والے، تو مزہ آتا ہے. اور اس لیے رابعہ کا انتظار کرتا ہوں. علماء نے لکھا کہ رابعہ بصریہ یہ وہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے 40 سال ایک کرتے میں تہجد کی نماز ادا کی ہے. کتنے سال؟ رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے. رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور ہمارے حضرت شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جس نے تہجد کی عادت ڈالی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ یقین کرے اللہ اسے موت نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. کیا بن جائے؟ یعنی اس کی موت اچھی آئے گی. موت کیسی آئے گی؟ اچھی آئے گی. اور پیر صاحب نے اللہ اکبر فرماتے ہیں یہ چہرہ جب اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے
پتہ نہیں ہم کس کس کے لیے سنورتے ہیں، کس کس کے لیے سنورتے ہیں، اور نہ جانے ہم دن میں کتنی بار آئینہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو بھلا لگوں، لوگوں کو اچھا لگوں، لیکن اللہ والوں کی دیکھو، اللہ والے کیا فرما رہے، جس کے چہرے کو دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے اللہ اسے تہجد میں اٹھاتا ہے۔ اٹھو گے انشاءاللہ، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی۔ عطار بھی کتنا بڑا آدمی ہے، رومی کتنا بڑا انسان ہے، اور رازی، غزالی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ جسے جو ملا رات کے آخری حصے میں، رات کے، ویسے اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ مخصوص لوگوں کو مخصوص نعمتیں مخصوص وقت میں دی جاتی ہے، مخصوص لوگوں کو مخصوص نعمتیں مخصوص وقت میں دی جاتی ہے، مخصوص وقت۔ 40 سال تک، 40 سال جب انتقال کر گئی تو خادمہ سے کہنے لگی اس کرتے میں 40 سال میں نے رات کے اندھیرے میں مالک کو پکارا ہے۔ وہ تھے بھی ایسے، اللہ اکبر۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، آخری وقت ہے، آخری، آنکھیں بند ہیں، تو سرہانے کچھ لوگ تھے، تو ایک شخص نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ آخری وقت میں کلمے کی تلقین کی جائے۔ اب یہ تو جنید ہے، وہ آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں، چونکہ اللہ کی ملاقات کا اللہ والوں کو شوق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شوق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، موت کا فرشتہ آیا، کہا اللہ کے خلیل چلو، کہا کہاں؟ کہا اللہ بلاتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے؟ بھلا خلیل کو بھی کوئی مارتا ہے؟ بھلا کوئی خلیل؟ تو ملک الموت رک گئے کہ یہ بات تو صحیح ہے، گئے کہ باری تعالیٰ خلیل تو یہ کہتے ہیں، کہا ٹھیک ہے جا کے کہو کہ بھلا خلیل اپنے خلیل کو ملنے سے انکار بھی کرتا ہے؟ تو اللہ تھا نا۔ آئے، کہا اللہ یہ کہتے، کہا یہ بات ہے پھر تو کیا خلیل انکار کرے گا، ابھی تیار ہے، لے چلو۔ تو جنید بغدادی آنکھیں بند کر کے بس اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کی تیاریاں چل رہی، تو وہ جو سرہانے کھڑا تھا اس نے تلقین کی نیت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھنا شروع کیا، تو آپ نے آنکھ کھول دی۔ کیا کر دیا؟ آنکھ، اور اس کی طرف دیکھا اور کیا فرمانے لگے؟ ارے جس کو کبھی بھولا ہی نہیں اس کو یاد دلاتا ہے، جس کو کبھی بھولا ہی نہیں اس کو یاد دلاتا ہے۔ ہمیں سب یاد ہے، سب یاد ہے، کون یاد نہیں ہے؟ سب یاد ہے۔ اگر ہم سارے اپنے اندر جھانک کر سے پوچھ لیں کہ آج کتنا اللہ کا ذکر کیا، کون بندہ ہے جس نے آج 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ سے ادا کی، صرف اندر جھانک کے پوچھنا ہے کہ کون ہے جس نے آج قرآن پڑھا۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مہینہ مہینہ ہو جاتا قرآن نہیں چھوتے، قرآن۔ رابعہ کا جب انتقال ہونے لگا کہا اس کرتے میں دفن کرنا، تو اسی میں دفن کر دیا۔ خادمہ نے رات کو خواب دیکھا تو وہ جنت کے بہترین لباس میں جنت کی سیر کر رہی، تو خادمہ پوچھنے لگی
رابعہ وہ کرتا کیا بنا جس میں کفن دیا؟ تو کیا کہتی؟ الحمدللہ میرے رب نے مجھے جنت عطا کر دی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کا نورانی لباس ہے، اور تو جس کرتے کا پوچھتی ہے وہ کرتا اللہ نے حفاظت سے رکھ دیا، اور مجھے وعدہ کیا ہے کہ رابعہ قیامت والے دن جب میں ترازو رکھے گا اور بندوں کے اعمال تولوں گا، اس وقت میں تیرے اس کرتے کا وزن کروں گا جس میں تو نے 40 سال مجھے رات کے اندھیرے میں یاد کیا ہے۔ خیر، حسن بصری رحمت اللہ، کسی نے ایک اور سوال پوچھا، عجیب سوال تھا، کہا حضرت ایک سوال ہے، کہا پوچھو، کہا اسلام کی تعریف کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف کیا اور مسلمان؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کتابوں میں ہے، خیر القرون کی بات کرتا ہوں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، حسن تابعین میں ہے۔ اور کیا جواب دے رہے ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ بولو، ارے بولو، ہم تھوڑے، ہم نہیں، بس وہ قبول کر لے۔ میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ آپ نے فرمایا اسلام کتابوں میں، کہ حضرت مسلمان کا قبرستان میں جا کے سو گئے۔ کہاں جا کے سو گئے؟ آپ کے راندیر کے قبرستان میں دیکھو نا، کیسے کیسے مسلمان سوئے، کیسے کیسے اللہ والے سوئے۔ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، ان ٹوٹی قبروں کو دیکھا کرو، تاکہ ہمیں اندر اندر ٹھیس لگے کہ یہ سب ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہ سب ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ شاعر نے عجیب بات کہی، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے، بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے۔ نہ ہے قصر دارا نہ ہے گور سکندر، نہ ہے قصر دارا نہ ہے گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ جن کا نام چلتا تھا، جن کا دور چلتا تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، آج کہاں چلے گئے؟ کوئی نام لینے والا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور ایک اور اللہ والا شاعر، غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریاں لیے دیتا ہے منادی، گنتوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی
مثل برف کا دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آج کسی کے نام کا اعلان ہو رہا ہے، کل میرے آپ کے نام کا اعلان ہونے والا ہے. آج کسی کو کندھوں پر اٹھا رہے، کل لوگ ہمیں کہاں اٹھائیں گے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دہنا ہے اس میں اذان ہو گئی نہیں ہو گئی، اور اس میں اقامت اب کیا باقی ہے؟ وقت قریب ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی کہ موت، اس کا کثرت سے ذکر کرو. خیر، حسن بصری رحمۃ اللہ کے پڑوس میں آتش پرست تھا اور 70 سال سے آگ کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ 70 سال سے. جب آخری وقت آیا تو حسن بصری دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا وقت قریب ہے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ چارپائی میں لیٹا ہے، چہرہ سیاہ پڑ رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا تھا آگ کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں. وہ تو دیکھتے نا، وہ تو ہم اندھے ہیں، وہ تو بینا تھے، دیکھنے والے تھے، تو ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. آپ دیکھ رہے تھے تو آپ قریب گئے کہ شمعون، اس کا نام تھا شمعون. کیا نام تھا؟ شمعون. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شمعون آخری وقت جا رہا ہے، یہ قفس سے روح نکل گئی تو سیدھے جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا. ابھی بھی وقت ہے، کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو کہنے لگا 2 چیزیں رکاوٹ ہے. کہ کیا؟ کہ پہلی چیز تو یہ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی، تو یہ دنیا کی محبت میں کیوں پھنسے ہو؟ میں تو مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ نام تو اللہ کا لیتے لیکن وہ پھنسے اللہ میں نہیں. کس میں پھنسے؟ دنیا میں. نہیں، صحیح کہا غلط کہا. اور دوسری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی حسن کا، وہ کیا؟ کہ جب تمہارا یقین ہے کہ آج نہیں تو کل مرنا ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا کی چیزوں سے کیوں لو لگائے ہوئے ہو؟ اللہ کے لیے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے لیے عمل. تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا دیکھ شمعون، وہ ہمارے اعمال بد ہے. صفائی نہیں دی، کیا کہا؟ وہ ہمارے اعمال، وہ ہمارے برے اعمال ہیں، ہم سمجھتے ہیں. لیکن شمعون، اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ ہم جس مالک کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ، جنت میں لے جائے گا. لیکن تو جس مذہب پر ہے اس نے دنیا میں بھی کوئی نفع نہیں پہنچا ہے تجھے، اور مرنے کے بعد بھی نہیں. ایک کام کرتے ہیں شمعون، تو 70 سال سے پوچھتا، کہا 70 سال ہو گئے، 70. کا ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں آگ میں گر جاتے ہیں، میں بھی تو بھی، شاید یہ آگ تجھے پہچانتی ہو اور تجھے بچا لے.
چونکہ تو پجاری ہے نا 70 سال سے. تو شمون کہنے لگا حسن کیسی بات کر رہے ہو, یہ کہاں پہچانے گی. کہ شمون میں جس اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس اللہ میں اتنی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو یہ آگ مجھے نقصان نہ پہنچائے. اور ہاتھ ڈالا, انگارہ ہاتھ میں لے لیا. بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں, بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں. اور ایک اور اللہ والا کہہ رہا ہے آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا, آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. انگارہ لے لیا, مٹھی کھولی تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. تو شمون ہکا بکا کہ شمون میں اس کی دعوت دیتا ہوں. وہ ایسا قدرت والا ہے کہ وہ چاہے تو نقصان بھی, نہ وہ چاہے تو نفع بھی. نفع کا مالک بھی وہ, نہ نقصان کا مالک بھی. تو شمون کہنے لگا ایمان تو میں قبول کروں لیکن آپ مجھے عہد نامہ لکھ دو کہ میرے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائے. 70 سال کے آپ نے لکھ دیا. الاسلام یہدم ما کان قبل. حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اسلام ختم کر دیتا ہے. اور پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا اللہ حفاظت فرمائے, اللہ اسے تو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے, کتنے پیار بڑے لہجے میں کہتا ہے شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ لا جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا. اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. کوئی اس کا عہد نامہ لکھ دو. آپ نے لکھ دیا. کہا میں لکھ دیتا ہوں, تو اگر کلمہ پڑھتا ہے تو میں گواہ ہوں وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. کہا کچھ پرہیزگار لوگوں کی دستخط بھی لے لو, پکا آدمی تھا نا, تو دستخط لے لی. کہا حسن اب کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا حسن جب مر جاؤں تو قبر میں میرے ہاتھ میں یہ عہد نامہ رکھ دینا تاکہ وہ آوے پوچھنے والے تو یہ عہد نامہ پڑھ کے چلے جائے. وہ تھی رابعہ. جب قبر میں آئے فرشتے, کہا رابعہ من ربک, تو کہتے اس کا جواب بعد میں, اس کا جواب پہلے یہ بتاؤ تم کہاں سے آتے ہو. کہا آسمانوں سے. کہ زمین آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت. کہ اتنا لمبا آئے, اب تم بتلاؤ من ربک, من ربکما, تم دونوں کا رب کون ہے. تو مسکرائے. کہا عجیب بات ہے. کہا اللہ. تو اب کیا کہہ رہی, اتنا لمبا آئے اپنے رب کو نہیں بھولے, میں تو بس 2 گز نیچے آئی ہوں, بھول جاؤں گی. لیکن یہ کب, جو دن میں یاد کرے, دوپہر کو یاد کرے, رات کو یاد کرے, اندھیروں میں اللہ
اللہ اللہ. میں نے ایک قصہ، میں نام بدل لیتا ہوں چونکہ وہ دوسرے ملک کا ہے، لیکن ایک بندہ سمجھے یونس بھائی کے گھر پہ رات رکا. یونس بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں رک جانا. کہا ٹھیک ہے. وہ رک گئے. وہ جب رات کو رکے تو یونس بھائی نے ان کو ایک کمرہ دے دیا تھا کہ دیکھو اب میرا گھر چھوٹا ہے، کمرے اتنے ہیں نہیں، ادھر ہم سو جائیں گے، اس کمرے میں تم آرام کرو. وہ رات کو آرام کرنے سو گئے. اکیلے تھے، لیکن کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی کہ پڑوس میں کوئی بندہ اجنبی سویا ہے اور اس کی زبان میں ہے راندیر 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 راندیر. وہ اٹھا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے، راندیر راندیر راندیر. تھوڑی دیر بعد پھر بند، تو پھر سوئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر نیند میں شروع، راندیر 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 راندیر. پھر آنکھ کھلی. مشکل سے پوری رات ایسی گئی. جب صبح ہوئی اور یہ ناشتے کو لے کے بیٹھے تو پہلے کیا پوچھ رہے ہیں، اللہ کے بندے ایسی دشمنی نکالی. کہتا کہیں اور جا کے سو جاتے. کبھی کیا بات ہوئی؟ کہا رات کو کس کو چھوڑ دیا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا پوری رات راندیر راندیر راندیر. تو اس کو اچانک ارے یار معاف کرنا، وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، وہ تو باہر ہی رہتے ہیں، وہ کبھی گھر نہیں آتے، وہ آج اچانک آ گئے. کہا لیکن وہ ٹھیک ہے، لیکن راندیر 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 نیند میں. کہا وہ اصل میں بس کے کنڈکٹر تھے، تو ان کو روزانہ ڈیپو سے راندیر لانا ہے، تو وہ بس میں بیٹھتے تھے تب سے ہی آواز لگاتے تھے راندیر راندیر راندیر. تو وہ نوکری تو ختم ہو گئی، لیکن وہ دماغ میں بیٹھ گیا، تو نیند میں بھی راندیر راندیر راندیر. میں دل سے کہو، میں نے آپ صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں اللہ 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 اللہ. اگر یہ رت لگائیں تو نیند میں بھی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن سچ کہتا ہوں، میں بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے، اس کو پکارنا ہی بھول گئے. مالک حضرت تھانوی کی ایک اور بات یاد آئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ کا دھوبی، کپڑا دھونے والا، مسلمان نہیں تھا، غیر تھا، دھوبی. جب اس کی وفات ہوئی اور فرشتے آئے، کہا من ربو کا من دینو کا، تو وہ کیا کہہ رہا، غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک کا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں اگر حضرت تھانوی یہ قصہ نہ لکھتے تو میں کبھی بیان نہ کرتا، لیکن حضرت تھانوی لکھتے ہیں، پتھر کی لکیر حضرت کی بات. آپ فرماتے ہیں اس نے کہا میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. تو فرشتے آپس میں مسکرائے اور چلے گئے، چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بڑے پیر صاحب کا دین ہے وہی دین میرا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایمان تقلیدی ایمان دیکھو وہ بھی قبول ہو گیا، اور اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ صرف اتنا کہہ دے جو نیت امام کی وہ نیت میری، تو نماز ہو جاتی ہے. اس کا ہاتھ میں عہد نامہ دے دیا، یہیں سے چلے تھے نا، دفن کر دیا، جنازہ ہو گیا، سب ہو گیا. رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ خواب میں دیکھتے، کون دیکھتے ہیں؟ حسن جنت کی سیر کر رہا ہے. کون؟ شمعون. کون؟ شمعون جنت کی سیر، اور بہترین نورانی لباس ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی، کوئی تھوڑا آئے، تھوڑا، تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا آئے تو ہم ایک ہاتھ بھر جاتے ہیں، اور کوئی ایک ہاتھ بھرے تو ہم چل کے آتے ہیں، اور کوئی چل کے آئے تو ہم دوڑ کے استقبال کرتے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم. آپ نے پوچھا شمعون کیا بنی؟ الحمدللہ الحمدللہ
جس مالک کا تم نے یقین دلایا اس مالک نے اتنا فضل کیا کہ 70 سال کی آگ کی پونجا ایک کلمے کی برکت سے معاف کر دی اور مجھے جنت نصیب کر دی ہے۔ اور پھر کیا کہتا؟ یہ عہد نامہ تمہارا، اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا کہہ رہا؟ یہ عہد نامہ تمہارا رکھو، اس کی ضرورت۔ جب آنکھ کھلی تو وہ عہد نامہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں تھا، تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یقیناً میرے اللہ جب تو کسی پر فضل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کون فضل کر دے۔ دعا کرو اللہ فضل کر دے، اللہ فضل کر دے۔ بس اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں، اب تو کافی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور اب اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3
دین ہو گئے، تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و ڈیش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤ، اس نبی کی سکھاؤ پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھتا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، سوچو ذرا جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں. آج موقع ہے 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آئے. میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ
تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا. درود شریف پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، شمعون جیسا 70 سال سے آگ کی پوجا کرنے والا ایک بار کلمہ پڑھ رہا ہے تو جنت میں داخل کر رہا ہے. اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھانے والے بندے بندیاں سال ہا سال سے تیرا نام لے رہے ہیں، سال ہا سال سے تجھے پکار رہے ہیں، سال ہا سال سے تجھے یاد کر رہے ہیں، اور سال ہا سال سے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، خطا کار ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. لیکن اے اللہ، آج تو تیرے در پر آئے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور تجھے پکار رہے اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، یہ اللہ والوں کا شہر ہے، یہ علماء کا شہر ہے. اللہ، اس شہر کی لاج فرما لے، اس شہر پر اپنی خصوصی برکت نازل فرما لے. اللہ، اس وقت جو علماء اہل اللہ موجود ہے، اللہ ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ، ہماری مغفرت فرما دے. اللہ، ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہے، کیا بیماریاں ہیں. اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں. اللہ، سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے. اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ، جہاں جہاں برسات کی ضرورت ہے، رحمت والی برسات عطا فرما دے. اور جہاں سیلاب کی شکلیں ہیں، وہاں کے لوگوں کو صبر عطا فرما، جو نقصان ہو رہا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ، ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے علماء، مسجد وار جماعت، اللہ ان سب کو قبول فرما. اللہ، سب کی فکر قبول فرما. جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے، اللہ نکلنا آسان فرما. اے اللہ، یہ ہماری دعائیں، ہماری ان دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں. اے اللہ، ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے. میرے مالک، جس ایک کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جس کی آنکھ سے نکلا آنسو تجھے پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.